बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 अगस्त बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक बड़ा फ़ैसला सामने आया है, उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ में आपको बताऊँगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को जो सज़ाएँ दी गई, जो वो फ़ैसला सामने आया उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और सबसे अहम जो है वो आज सेनेट में जो बिल मंजूर हुआ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो उस बिल की मज़म्मत की गई और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया, उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एक तो बड़े खौफनाक तशवीशनाक कुछ हक़ाइक़ सामने आए हैं इस्लामाबाद में। पहले तो मैं आपको बता दूं, रेप केसेस के हवाले से सेनेट में इस्लामाबाद से मुतल्लिक जो रिपोर्ट पेश की है वो उससे खौफ उठता है कि क्या जुल्म हमारे शहर इक़्तिदार में है, बाकी पाकिस्तान के हालात क्या होंगे। वज़ारत दाखिला की जानिब से इस्लामाबाद में रेप केसेस की तफसीलात आज सेनेट में पेश की गई। सेनेट में पेश की गई तफसीलात में जो जना बिल जबर है, वज़ारत दाखिला ने कहा कि 1 जनवरी 2021 से 20 जून 2025 तक इस्लामाबाद में रेप के 567 केसेस रिपोर्ट हुए। इन 4 सालों में 567 केसेस रेप के, जना बिल जबर के जो है वो रिपोर्ट हुए। वज़ारत दाखिला ने कहा कि इन केसेस में से 485 केसेस में चालान किया गया, 80 का जुर्म साबित हुआ और 23 मुल्ज़मान को बरी किया गया, जबकि 406 केसेस में अभी तक मुकदमा चल रहा है। 29 केसेस पर इन्वेस्टिगेशन जारी है, जिसे जल्द मुकम्मल किया जाएगा। वज़ारत दाखिला की जानिब से कहा गया कि इस्लामाबाद में 246 बच्चों के साथ रेप किया गया, इस्लामाबाद में 228 बच्चियों के साथ रेप किया गया और 357 मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया गया। अब आप देखिएगा, 246 बच्चे हैं, मेल बच्चे और मर्द बच्चे जो हैं, और 228 बच्चियाँ हैं। मतलब ये है कि इस्लामाबाद जैसे शहर में जो मेल बच्चे हैं उनके साथ ज़्यादती ज़्यादा हुई है। 246 बच्चे हैं, जबकि इस्लामाबाद में 228 बच्चियों के साथ। याद रखिएगा कि जो नाबालिग बच्चे के साथ ज़्यादती है वो भी रेप में उसको इंक्लूड किया गया था, और वो भी जुर्म जो है वो रेप है, जैसा कि अननेचुरल लस्ट इसको कहते हैं। और ये जो 377 जो पाकिस्तान पिनल कोड है, दफ़ा 377 लगती है, जो अननेचुरल लस्ट है, मर्द का मर्द के साथ या किसी जानवर के साथ या कुछ इस तरह का, वो उसको कहते हैं अननेचुरल लस्ट, और ये 377 लगता है। रेप का जो है वो 376 है। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में एक ऑर्डिनेंस लाया गया था, जिसके मुताबिक जो कम सिन बच्चा है, किसी वो मेल है, फीमेल नहीं, मेल बच्चा है, फीमेल के साथ तो रेप वो बच्चा हो या बड़ा हो, उसके साथ जो बड़ी हो उसके साथ जो ज़्यादती की जाएगी वो तो रेप में है। लेकिन जो मेल बच्चा है उसके साथ ज़्यादती होगी तो वो भी रेप की डेफिनेशन में आएगा, और उसको भी 376 डील करेगा। और 377 है जो बालिग मर्द के साथ को मर्द ज़्यादती करता है, या अननेचुरल लस्ट में जो आता है, गैर फितरी जो ज़्यादती है उसमें आता है। इस मौका पर जो गुफ्तगू की गई कि सज़ा देने की शरह इतनी कम क्यों है, और 357 मुल्ज़मान टोटल गिरफ़्तार हुए, 75 मुल्ज़मान मफरूर हैं, और सज़ा की शरह सिर्फ 4.2% है, 95% को सज़ा नहीं हुई। इस्लामाबाद में रेप कंट्रोल करने में नाकाम रहे, सिर्फ 24 लोगों को सज़ा हुई। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि इस्लामाबाद में इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन की वजह से रेप केसेस में 15% कमी आई, रेप में नामज़द अफराद गिरफ़्तार किए जाते हैं। तलाल चौधरी का कहना है कि सज़ा देना पुलिस का काम नहीं है, ये अदालत का काम है। पुलिस प्रोसिक्यूशन और तहकीकात में अपना काम पूरा कर रही है, सज़ा देना अदालत का काम है, वो क्यों नहीं करते ये आप अदालत या वकला से पूछें। इस्लामाबाद में रेप केसेस में सज़ा की शरह बाकी सूबों से बेहतर है। बाकी सूबों में जब आपने पूरा आपका जो निज़ाम है वो इस्लामाबाद में है, और अगर आप उसको कंपैरिजन करें बलूचिस्तान के इलाकों से या केपी के इलाकों से, और आप कहें कि देखें जी उन इलाकों से हमारी शरह कम है, तो शर्म आनी चाहिए इस निज़ाम को जो इस तरह की बातें करता है। दूसरी बात यह है कि मैं आपको कई दफ़ा ये बात बता चुका हूँ कि बाज़ औक़ात जज की आंखों के सामने को मर्डर हो जाए, जब तक प्रोसिक्यूशन इन्वेस्टिगेशन करके और एविडेंस लेके नहीं आएगी। एविडेंस क्या है? अब जज ने ख़ुद तो नहीं ना गवाही देनी, एविडेंस क्या है? CCTV फुटेजेस हैं, वहाँ गवाहान हैं, अदालती अमला गवाह है, उनके ऊपर जिरा होती है, गवाहान की तैयारी करवाई जाती है और जिरा होती है, और उसके बाद जब मुकदमा साबित होता है तो जो है वो उसको सज़ा होगी। लेकिन अब अगर जज के सामने भी एक ऑफेंस हो गया और प्रोसिक्यूशन ने उसके ऊपर तफ्तीश बेहतर अंदाज में नहीं की, तफ्तीश की टेक्निकलिटीज़ जो कानून में ख़ुद शामिल की हुई हैं उनको हम उसको पूरा नहीं उतरे, तो बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो मुल्ज़िम को जाएगा। फिर जज क्या करेगा? जज उन मामलात में, अभी आपने देखा 9 मई के मुकदमात में एक केस में कल तहरीरी फ़ैसला सामने आया है
تو جج صاحب نے جو سزا دی ہے اس میں آگے لکھا ہوا تھا کہ ان کا ایلیگیشن کیا ہے، ریکوری کوئی نہیں ہوئی، چانٹنگ آف سلوگن مطلب نعرے بازی کرنا، یہ اس کے اوپر ججمنٹ شیٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ الزام کیا ہے، گناہ کیا ہے، نعرے بازی کرنا، گناہ کیا ہے پی ٹی آئی کا ممبر ہونا، گناہ کیا ہے پی ٹی آئی کا جھنڈا ہونا، یہ صورتحال ہے۔ تو جب تو نظام سزائیں دلوانا چاہتا ہے وہ ایسے دلواتا ہے کہ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں کہ بھئی یہ گواہوں کی گواہی کو کیسے مانا جا سکتا ہے، اس وجہ سے مانا جا سکتا ہے جی کہ گوگل کو ہم نے دیکھا، گوگل کو سرچ کیا، گوگل نے کہا جی کہ اس طرح ایک ہوتی ہے خفیہ پولیس اور وہ ایسے کام کرتی ہے، اندازہ لگائیں جب سزا دینی ہوتی ہے تو پھر ایسے سزا دی جاتی ہے۔ تو یہ بات جو ہے وہ نظام کی ہے کہ عام کیسز میں ہم دیکھتے ہیں کہ پروسیکیوشن ناکام ہوتی ہے، لیکن جہاں نظام چاہتا ہے، نظام کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے کہ وہ ان درندوں کو سزائیں دلوائے جو ریپ کرتے ہیں اور ظلم کرتے ہیں، نظام کا انٹرسٹ ہی صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، اور وہی سلسلہ لمبے عرصے سے چلتا آ رہا ہے۔ اچھا، دوسری جو خبر سامنے آئی ہے وہ اس سے بھی زیادہ تشویشناک ہے، اور وہ ہے ایف آئی اے جو فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے ایف آئی اے، اس کے 3 سال میں ایف آئی اے کے 51 ملازمین کو اس وجہ سے برطرف کیا گیا ہے، نوکریوں سے ہٹایا گیا ہے کہ وہ انسانی اسمگلرز کے ساتھ ان کا گٹھ جوڑ تھا۔ ایف آئی اے کے 51 ملازمین کا انسانی اسمگلرز کے ساتھ گٹھ جوڑ پر 3 سال کے دوران ایف آئی اے کے 51 ملازمین برطرف کیے گئے، 56 ملازمین گرفتار کیے گئے۔ اس عرصے میں انسانی اسمگلنگ میں ملوث ایف آئی اے کے اہلکاروں کے خلاف 21 مقدمات درج ہوئے، جنہوں نے جرائم کو روکنا ہے، جنہوں نے اسمگلنگ کو روکنا ہے، جنہوں نے ظلم کو روکنا ہے، ان کے اپنے لوگ ملوث ہیں، اور 3 سالوں میں 51 لوگوں کو نوکریوں سے ہٹایا گیا، 56 ملازمین کو گرفتار کیا گیا، 21 مقدمات درج ہوئے۔ وزارت داخلہ نے سینٹ میں تحریری جواب جمع کروایا جس میں ایوان بالا کو آگاہ کیا گیا کہ گزشتہ 3 برسوں میں انسانی اسمگلنگ پر ایف آئی اے کے اہلکاروں کے خلاف مقدمات درج ہوئے، ایف آئی اے کے 56 اہلکار گرفتار ہوئے، اس وقت 16 مقدمات زیر سماعت ہیں۔ سینٹ کو آگاہ کیا گیا کہ 3 سال کے دوران انسانی اسمگلر سے ملی بھگت پر ایف آئی اے کے 51 ملازمین برطرف کیے گئے۔ یونان کشتی حادثہ، اس میں 41 اہلکار برطرف ہوئے تھے، اور باقی بھی اس طرح تفصیلات دی ہیں۔ اور اگر ان سے پوچھا جائے کہ یہ جو آپ نے 21 مقدمات درج کیے اور 56 لوگوں کو گرفتار کیا تو سزا کتنوں کو ہوئی ہے، تو میرے خیال میں 0 رزلٹ ہوگا، نتیجہ 0 ہوگا۔ یہ بدقسمتی ہے کہ جو کنوکشن ریٹ ہے ایسے مقدمات میں جہاں پہ خود یہ ان کے اپنے لوگ پیٹی بھائی ملوث ہوتے ہیں، وہاں کنوکشن ریٹ بہت کم ہوتا ہے، اور صرف سارا زور جو ہے وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن پہ ہے، اور اس طریقے سے نظام کو چلایا جا رہا ہے۔ آج ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، اور وہ ہے جی پہلے قومی اسمبلی سے یہ بل منظور ہوا تھا دہشت گردی ایکٹ میں ترمیم کا، اور آج سینٹ سے بھی منظور کروا لیا گیا ہے، اور مسلم لیگ نون اور نواز شریف کے طلال چودھری نے پیش کیا تھا جس کو منظور کیا گیا۔ سینٹ میں دہشت گردی ترمیمی بل، انسداد دہشت گردی ترمیمی بل 2025 منظور کر لیا گیا ہے۔ بل وزیر مملکت طلال چودھری نے پیش کیا۔ جے یو آئی ایف کے سینیٹر کامران مرتضیٰ کی جانب سے تجویز کردہ ترامیم مسترد کر دی گئیں۔ بل کی منظوری کے بعد پی ٹی آئی ارکان ہاؤس سے احتجاجاً واک آؤٹ کر گئے۔ ڈپٹی چیئرمین کی جو صدارت یہ اجلاس ہوا، اپوزیشن نے احتجاج اور شور شرابہ کیا۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا کہ ترمیم کے ساتھ اسلامی نظریاتی کونسل کو بل بھجوانے کی تحریک بھی ہے۔ کامران مرتضیٰ نے کہا کہ اگر ہم ترمیم کی مخالفت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دہشت گردوں کے حامی ہیں، اس بل کو کمیٹی میں بھجواتے تو قیامت نہ آ جاتی، یہ ترمیم آرٹیکل 9 کی خلاف ورزی ہے۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا کہ جس طریقے سے نظام کو چلایا جا رہا ہے یہ درست نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر علی ظفر نے کہا کہ آپ نے آج آئین کی خلاف ورزی، پہلے بھی بہت ہو چکی ہے لیکن یہ جو قانون ہے یہ آئین کی خلاف ورزی میں ہے، اور آئین کی خلاف ورزی کرنے کی جو ہے وہ آپ نے آج کو جو یہ قانون منظور کیا ہے آپ نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے، چونکہ آئین کا آرٹیکل 9 ایسی کسی بھی حراست کا جس میں 3 ماہ شک کی بنیاد پر حراست میں رکھا جائے اور ان کو کسی عدالت میں پیش ہی نہ کیا جائے، نہ ریمانڈ، نہ ضمانت، نہ ملاقاتیں، کچھ بھی نہیں 3 ماہ کے لیے، اور پھر 3 ماہ توسیع بھی ہو سکتی ہے، آدھا سال کسی کو شک کی بنیاد پہ رکھا جا سکتا ہے، اور یہ قانون 3 سال کے لیے منظور کیا گیا ہے، اور 3 سال کے بعد اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ کون سی عدالت اس کو ختم کرے گی اور کون سی عدالت اس پر اپنی ذمہ داری نبھائے گی۔ وہیں پہ جو دوسری بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے وہ 26 نومبر احتجاج کے مقدمے میں دہشت گردی عدالت نے پاکستان تحریک انصاف کے 4 ملزمان کو سزا سنا دی ہے۔ سزا تھانہ انجرا ضلع اٹک کے مقدمہ نمبر 212 میں سنائی گئی۔ ملزمان جاوید اقبال،
خان محمد سردار خان اور عامر خان کو 4 ماہ قید کی سزا سنائی گئی۔ جج امجد علی شاہ کے روبرو چاروں ملزمان کو کہا گیا کہ کیا آپ اقبال جرم کرتے ہیں، اور انہوں نے اقبال جرم کیا۔ جج نے ملزمان کو شو کاز نوٹس جاری کیے۔ پروسیکیوٹر ظہیر شاہ نے استغاثہ کی جانب سے ملزمان پر الزامات عائد کرتے ہوئے بتایا کہ ملزمان نے ساتھیوں کے ساتھ مل کر پولیس اور ریاستی املاک پر حملہ کیا۔ ملزمان ریاست کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ان کو جو ہے وہ نقص امن کا باعث بنے۔ ملزمان نے الزامات کا دفاع نہیں کیا اور الزامات کو قبول کیا۔ ملزمان نے اقبالی بیان دیا کہ قیادت کے اکسانے پر احتجاج اور جلاؤ گراؤ، جو اس طرح کے مقدمات ہوتے ہیں اور اس طرح کی، اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ ملزمان استدعا کی غریب لوگ ہیں، اور اس وجہ سے ہمارے حال پہ جو ہے وہ آپ مہربانی کریں، اور پہلے بھی وہ گرفتار ہو چکے ہیں، اور اب ان کو ٹوٹل 4 ماہ قید کی سزا سنائی گئی ہے، اور چونکہ تھوڑی ان کی سزا بچ گئی تھی تو اس وجہ سے ان کو ضمانت پہ رہا کر دیا گیا۔ ان غریبوں نے سوچا دہشت گردی کا مقدمہ ہے، ہم اس کو جو ہے وہ اتنا عرصہ، لمبا عرصہ اس کو بھگتتے پھریں، پھر اس کے بعد ہمیں بھی 10 سال سزا ہو جائے، تو اب ہم جو ہے وہ 2.5-3 مہینے پہلے گزار چکے ہیں، تو ٹوٹل اتنی سزا ہے 4 مہینوں میں، یہی 3 مہینے ہی ہیں، تو سزا تو ہم بھگت چکے ہیں۔ تو انہوں نے کون سا، غریب لوگ ہیں، کون سا آگے جو ہے وہ ایم پی اے بننا تھا کہ وہ اس سزا کے خلاف جو ہے نا وہ اپیلیں کریں یا اپنی بریت، انہوں نے جان چھڑوائی ہے، اور پھر ان سے بیان یہی دلوایا گیا جو میڈیا کے اوپر تفصیلات سامنے آئی ہیں کہ قیادت کے اکسانے پر ہم نے احتجاج کیا اور جلاؤ گھراؤ کیا، چونکہ انہوں نے قیادت کے خلاف پی ٹی آئی قیادت کے خلاف الزام دیا، تو اس وجہ سے ان کو 4 مہینوں کی سزا سنائی گئی، اور جو وہ پہلے حوالات کاٹ چکے ہیں وہ بھی اس سے ڈیڈکٹ کر دی گئی، اور اس طرح سے ان کی جو ہے وہ سزا ایک طرح سے پوری ہو چکی ہے۔ یہ آج 4 ملزمان کو 4 مہینے سزا سنائی گئی۔ توہین مذہب کا ایک مقدمہ ہے، اور جسٹس بابر ستار صاحب کی عدالت میں کیس تھا، اور پروسیکیوشن ایف آئی اے ہے، اور کس طریقے سے عدالت کے سوالات کے سامنے بے بس تھی ایف آئی اے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین مذہب کے مقدمے میں 2.25 سال سے قید ملزم عاصم اللہ کی ضمانت منظور کر لی۔ جسٹس بابر ستار نے ملزم کی ضمانت منظور کرتے ہوئے رہائی کے احکامات جاری کیے۔ ملزم عاصم اللہ کی جانب سے وکیل آصف علی تنبولی عدالت میں پیش ہوئے اور موقف اپنایا کہ 30 اکتوبر 2023 سے بندہ گرفتار ہے، ابھی تک انویسٹیگیشن نہیں مکمل ہوئی، چلان جمع ہونا، ٹرائل ہونا تو دور کی بات ہے۔ جسٹس بابر ستار نے استفسار کیا کہ 2 سال سے بندہ قید ہے، ابھی تک انویسٹیگیشن مکمل کیوں نہیں کی؟ ایف آئی اے نے جواب دیا کہ عاصم اللہ ایک واٹس ایپ گروپ میں ایڈ تھا جہاں سے ایسا مواد آتا تھا۔ ایک گروپ میں ایڈ ہونا، الزام کیا تھا کہ گروپ بنا ہوا تھا، واٹس ایپ گروپ۔ اب آپ کو پتہ ہے، اور یہ آپ یاد رکھیے گا کہ آپ ہمیشہ اپنی وہ پرائیویسی لگا کے رکھیں کہ کوئی آپ کی اجازت کے بغیر آپ کو کسی گروپ میں شامل نہ کرے۔ عام لوگوں میں، میجورٹی میں کیا ہوتا ہے کہ ان کو کئی لوگ گروپوں میں شامل کیے رکھتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کس گروپ میں شامل ہیں، اور اس گروپ میں کوئی اگر انلیگل ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو وہ سارے لوگوں کے کھاتے پڑ جاتا ہے معاملہ۔ ایف آئی اے نے بتایا کہ یہ ایک ایسے گروپ میں ایڈ تھا جہاں سے ایسا مواد آتا تھا، ہم نے سم کو ٹریس کر کے 2023 میں عاصم اللہ کو گرفتار کیا۔ جسٹس بابر ستار صاحب کے جو سوالات تھے اس کے سامنے ہمارا نظام بے بس تھا۔ جسٹس بابر ستار صاحب نے بڑے سخت سوالات پوچھے، ان سے استفسار کیا کہ ایف آئی اے حکام سے کہ کیا یہ بتائیں کہ سم کس کے نام پہ تھی؟ اب یہ اس بندہ آپ نے ٹریس کیا، سم جو ہے نا وہ اس بندے کے پاس اس وقت چل رہی تھی، آپ نے اس کو گرفتار کر لیا، وہ سم ہے کس کے نام کی یہ آپ نے دیکھا؟ سر سم یہ بندہ استعمال کرتا تھا اور ہم نے ٹریس کر کے اس کو گرفتار کیا، ایف آئی اے نے جواب دیا۔ بابر ستار نے پوچھا میں صرف اتنا پوچھ رہا ہوں سم کس کے نام پر ہے؟ آپ نے اب تک 2.25 سالوں سے بندہ جیل میں رکھا ہوا ہے، انویسٹیگیشن کیا کی ہے؟ آپ نے آج تک یہ نہیں معلوم کیا کہ جو سم ہے جس کے اوپر الزام ہے کہ وہ اس گروپ میں شامل تھا، وہ نمبر آپ نے یہ نہیں پتہ کروایا کہ وہ سم کس کے نام پہ تھی؟ ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ سم کس کے نام پہ، یہ ایف آئی اے کا کہنا تھا۔ جسٹس بابر ستار نے کہا حد ہے، 2 سال سے آپ نے ایک بندے کو گرفتار کر رکھا اور ابھی تک یہ معلوم نہیں کر سکے کہ سم کس کے نام پر ہے۔ جسٹس بابر ستار نے ملزم عاصم اللہ کی ضمانت منظور کرتے ہوئے فوری طور پر ان کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔